बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि कप्तान के मैंडेट पर शब खून मार दिया गया है। साजिश का फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। ऐवान बाला ने आइन को नीचा दिखाया, बेंच टूट गया। एस्टेब्लिशमेंट खामोश तमाशाई बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ज़ेरे अताब आ गई। एक और जज पीडीएम स्पॉन्सर्ड निकला और वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर तरीन जज को खुफिया सहूलतकारी भी पकड़ी गई है। इन तमाम निकात पर आज की इस नशिस्त में तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आपको बताएं कि बिलाखिर वही हुआ जिसका सबको इल्म था। बड़े अवामी मैंडेट पर शब खून मारने के लिए तमाम इदारे और माफियास मुत्तहद हो गए हैं। आइन और कानून बलडोज होते हुए पाकिस्तान की अवाम ने देखा। कौमी असम्बली, सेनेट और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पाकिस्तान की कौम के खदशात थे वो पहले से मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर कौम की नज़रें मरकूज थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को, 2 सूबों को उनके वोट का हक मिलेगा और इस हक को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत दिलवा सकती है। वहां पर भी माफियाज का राज है। माफियाज ने वहां भी नकब लगाई और चीफ जस्टिस को तनहा करने के लिए जजेस की हमायत लेने का रास्ता निकाल लिया है। पहले 1, फिर 2 और फिर 3-4 जजेस इलेक्शन कमीशन केस की समाअत को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह खेल खेला और इसके तमाम मोहरे एक एक करके सामने आ रहे हैं और बदले में इसी जज को नवाजा गया है नवाज शरीफ की तरफ से। व्यूअर्स आपको बताएं कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने कल पहली जरब लगाई और आज इस खेल के दूसरे मरहले को जस्टिस अमीन ने उस वक्त मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जब उन्होंने तीसरे रोज की समाअत के दौरान केस सुनने से माजरत कर ली और फिर बेंच टूट गया। इस खबर की तफसील पर जाने से पहले व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि एक बयान दिया गया है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि जनाब, मैं तो अदालत की समाअत में शिरकत के लिए आया, सुनने के लिए आया, लेकिन यहां पर आकर मालूम हुआ कि एक और जज साहब ने भी माजरत कर ली है और हमें नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। जनाब, आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन जब ये खेल जस्टिस काजी फैज ईसा ने शुरू किया और नवाज़शात की बारिशें होना शुरू हो गई तो कौम को मालूम था कि खेल खेलने वाला कौन है और किस किस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा। व्यूअर्स आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत की, जिसके बाद अदालत का लार्जर बेंच जो है वो टूट गया। जजेस चैम्बर में वापस चले गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज के फैसले के तनाजुर में सुनने से ये माजरत की है। जस्टिस अमीन का ये कहना है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मैं माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम में वापस चला गया और खबरें ये आ रही हैं कि मुशावरत जारी है, आगे केस को कैसे चलाया जाए, नया बेंच बनेगा या यही बेंच समाअत करेगा, इस पर तफसील से जो है वो गुफ्तगू हो रही है। व्यूअर्स आपको ये बताया कि जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया और अब किसी भी वक्त जो है वो नया बेंच या तो तश्कील दिया जाएगा या फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आइंदा लाएमल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस वक्त जब प्रोसीजर सुमोटो के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कर्टेल कर दिया गया और सेनेट में इसको जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इस मंसूबे का अंदाज़ा आपको ये भी बता दें कि उस वक्त पाकिस्तान की आवाम को हो गया था जब अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली में ज़ेरे बहस था, याद रखिएगा। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस पर पहले ही अमल दरामद करते हुए खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी कर दिए और यहीं से ये घिनौना खेल शुरू हो गया। खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल्स 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने के खुद नोटिस में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत कर रहा था और खुसूसी बेंच ने यह फैसला जारी किया
کہ جسٹس جس کی بنیاد پر جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید اس میں پہلے سے ہی شامل تھے، کیونکہ جسٹس امین الدین اس بینچ کا حصہ تھے، اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ معذرت کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو از خود نوٹس کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اب یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ جناب ہم کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے آئین اور پارلیمنٹ کی جو بار بار وہ بات کر رہے ہیں کہ آئین میں اگر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کرے گا، اگر قانون سازی کرنی ہے تو وہی پارلیمنٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایسے موقع پر جب ریاست کے تمام ادارے دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں چاہتے، اور پھر اس کا جو موجد ہے اس خیال کا وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر عمران خان کو یہ الیکشنز دے دیے گئے تو شاید ہم اپنی حکومت جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے، اور پھر ان کو ویورز یہ بھی خطرہ ہے کہ دونوں صوبوں میں اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو پھر قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنا ان کے لیے ناممکن نہیں ہوگا، بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے الیکشن سے دور رکھیں، ڈٹ کر قانون سازی کی جائے اور ایسے ایسے قانون بنائے جائیں جو فرد واحد کو جس سے فائدہ پہنچے، اور یہی کچھ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جب یہ قومی اسمبلی عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تمام قوانین انڈو ہوں گے، یاد رکھیے گا، یہ تمام پروسیجرل میٹر جو ہے ان کو واپس جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا۔ یہی وہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی قانون نیب کے حوالے سے قانون سازی کر سکتا ہے، کوئی اپنے کیسز کو معاف کروانے کے حوالے سے قانون سازی کر سکتا ہے، از خود نوٹس کیس کی جو پاورز ہیں اسے کرٹیل کیا جا سکتا ہے، ایک ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، صرف 2-3 ووٹوں کی بات ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو اندازہ کریں جب 3/4 والا وزیر اعظم بیٹھا ہوگا پارلیمنٹ میں تو یہ سب کچھ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں جو ایک جو کیس تھا خان صاحب کے حوالے سے جس میں ان کی نااہلی کا معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بیان حلفی میں جو دیا وہ جھوٹ بولا، اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے لارجر بینچ نے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے۔ اگر اسے مان لیا جاتا ہے تو یقیناً اس وقت ریاست اور ججز مل کر عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے انہوں نے ٹھان لی ہے، اور اس فیصلے کے بعد عدالتیں کیا سوچتی ہے وہ بھی بہت آسانی سے اس چیز کا اندازہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ سینٹ یعنی ایوان بالا میں بھی اپنی جو ساکھ تھی وہ برقرار نہیں رکھ سکی، اور افسوسناک کھیل کا یہ حصہ بن چکی ہے۔ کچھ حلقوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ پارلیمنٹ کا سب سے بڑا ادارہ سینٹ اس آئین کا تحفظ برقرار رکھے گا، مگر چیئرمین سینٹ نے جس طرح طے شدہ پلان کے تحت تیزی سے کارروائی کرائی اور شور شرابے میں یہ بل کمیٹی کو بھجوانے کی بجائے اجلت میں منظور کر لیا، یہ اس کی ایک بنیادی اور بڑی مثال ہے کہ وہاں پر بھی چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی اپوزیشن کی تحریک مسترد کی گئی، اور بل فوری طور پر منظور کرنے کی تحریک کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا، اور اسی دوران سیکیورٹی پہنچ جاتی ہے تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو، اور ایک حصار بنایا گیا اپوزیشن بینچز اور حکومت کے درمیان، اور پھر 60 کے مقابلے میں یعنی 60 اس بل کے حق میں اور 19 جو ہے انہوں نے مخالفت میں یہ ووٹ ڈالے۔ آپ کو پھر یہ بھی بتائیں کہ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی اپوزیشن کی تحریک کو بھی مسترد کیا، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ بل پیش کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ جو تحریک ہے وہ جمع کرائی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب وداؤٹ اے ڈاؤٹ ایک بڑے وکیل ہیں، ذہین وکیل ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک بہترین ذہین جو وکیل ہے اور ایک بہترین جو ذہن ہے وہ اس وقت نواز شریف کے ہاں گروی پڑا ہوا ہے، اور مکمل طور پہ تارڑ صاحب جو ہیں انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، یعنی ان کی ذہانت کا فائدہ نواز شریف کو تو پہنچ رہا ہے، پاکستان کو نہیں پہنچ رہا۔ بعض لوگ شاید برا بھی مان جائیں کہ جناب آپ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو تعریفیں کر رہے ہیں، میں نے اعظم نذیر تارڑ کو عدالتوں میں جرا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کی کیسز کو سنا ہے، میں نے ان کی وکالت کو دیکھا ہے، میں اس بنیاد پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ وہ اس وقت ایک ایسے لشکر میں شامل ہو گئے جو کسی ایک فرد واحد کو
فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے بھی یہ بات کہی اور میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس شاید جو لیگل مائنڈز ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, خواجہ حارث صاحب بھی نواز شریف صاحب کے کیمپ میں تھے, وہ ادھر آ گئے. علی ظفر صاحب جو ہیں, ان کے علاوہ بابر اعوان آپ کو نظر آئیں گے. اظہر صدیق صاحب ایک سرپرائز ہیں, جس طرح وہ درخواستیں دائر کر رہے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو ریلیف بھی لے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل مائنڈز کی کمی ہے اور جس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. اور جتنے لیگل مائنڈز موجود تھے وہ اس وقت خان صاحب کی ضمانتیں کروانے میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ وہ چیلنج ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے. سلمان اکرم راجہ نے بھی نواز شریف صاحب کے بہت سارے کیسز جو سنے وہ پیش بھی ہوتے رہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ لیگل مائنڈز کم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس, جس کا اس کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں لیگل مائنڈز آپ کو نظر آئیں گے, لیکن لطیف کھوسہ صاحب بھی آج کل پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. فاروق ایچ نائک صاحب وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو نون لیگ کے اندر بہت سارے ذہن جو ہے وہ نظر آئیں گے جو نواز شریف کے, اگر میں کہوں کہ پے رول پر ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. یہی وہ انویسٹمنٹ ہے جو نواز شریف نے پاکستان کی عدالتوں میں کی, ججز بنوائے. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی نا, یہ جو ججز کے درمیان ایک تفریق ہے, اور پھر جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ نوازا گیا. ویورز آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز سپریم کورٹ بل 2023 پاس کیا تھا. پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے, یہ کہنا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا. 2 دہائیوں سے سپریم کورٹ میں نیا رجحان دیکھا. آئین کہتا ہے کہ حدود میں ایک دوسرے کی آپ نے مداخلت نہیں کرنی, سیپریشن آف پاور ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جس طرح ایگزیکٹو کی پاورز کو اور پارلیمنٹ کی پاورز کو انہوں نے بڑھا دیا اور ایک بلاکڈ لگا دی ہے جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, یہ انہیں بہت دیر تک ہانٹ کرتا رہے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ از خود نوٹس کی پاورز کو کرٹیل کر کے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پاورز کو کرٹیل کر دیں گے تو اس نے آپ کو بھی نقصان پہنچانا ہے. یعنی جج صاحبان جو آج اس قبیلے میں کھڑے ہیں نا, کل کو ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے باس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ویورز یہ فرق ہے, جنرل باجوہ کو پوری کی پوری فوج جو ہے نا وہ جتنے ان کے کارنامے اب منظر عام پر آ رہے ہیں نا ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے, اور یہ کام تاثر ہے. جو رسپیکٹ جنرل پرویز مشرف کو ملی, جنرل راحیل کو ملی, جنرل کیانی کو ملی, شاید وہ رسپیکٹ جنرل باجوہ کو نہ ملی ہے اور نہ ہی ملے گی. اور ان کے جس قسم کے حالات تھے, جتنا وہ سیاسی ہو گئے اور جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی. لوگ اپنا اظہار ضرور کور کمانڈر کانفرنس میں کرتے رہے ہوں گے, باتیں باہر آتی رہی ہیں, لیکن وہ انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں گئے. جتنا نقصان جنرل باجوہ نے پاکستان کی فوج کو پہنچایا نا, شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. اور لیکن ججز نے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کی. اگر 7 ججز ایک طرف ہیں, 6 ججز ایک طرف ہیں, تو اس سے نقصان کس کو ہوا؟ آپ تفریق ہو گئے. اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پر حکومت کرے گی. اور میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھ دوں, ہوگا کیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو انعام دیا گیا ہے, اس کی کہانی پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا نا, تو مخالفین جو ہیں ایک دوسرے کے, یعنی ایک طرف عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے یا ان کے باقی ہم خیال جو ججز ہیں, اور دوسری طرف ہوں گے نواز شریف صاحب کے ججز. وہ کوئی بھی کیس اس وقت تک فکس نہیں ہوگا, یعنی بینچ نہیں بنے گا جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا. تو پھر آپ کس طرح آئین اور قانون کی پاسداری کر سکتے ہیں؟ مرتضیٰ وہاب کراچی میں بیٹھ کر آئین کی بات کر رہا ہے, اس کا کیا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس جو بحث ہوئی, چونکہ صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کراؤ. انہوں نے پورے کا پورا آئین جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ فیوچر میں اس کا نقصان ہوگا سپریم کورٹ کو. بلکہ اعتزاز حسن صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ بھول جائیں, یہ ججز جو ہیں وہ جس تحریک کو ہم نے چلایا عدلیہ کی خود مختاری کے لیے, آج انہوں نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا ہے ہاؤس آف شریف کے ہاں. یعنی جو وقت کا قاضی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں, اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ چہرہ نظر آئے گا, اور اسے انعام دے دیا گیا. اور کل کو جب وقت کا قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے تو انہیں
باقاعدہ اس احسان کو یاد کرایا جائے گا۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات کم کرنے کے قانون سازی کے دوران ہی ایک کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کھیل کھیلا اور حکومت کو خوش کیا، اور وزیر اعظم نے انہیں نوازتے ہوئے ان کے خلاف فوری ریفرنس واپس لے لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیس تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اور اس کیس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جناب آپ کی جائیدادیں ہیں ملک سے باہر، اور آپ نے اپنے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے۔ میں فزیکلی ان پراپرٹیز کے اوپر گیا، پاکستان کے میڈیا کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پراپرٹیز دکھاتے۔ لیٹن سٹون کے اندر پراپرٹیز تھی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا جہاں پر گھر ہے ایون فیلڈ اور جہاں پہ ان کا آفس ہے یعنی ماربل آرچ کے اوپر، وہاں سے صرف لٹرلی یہ 5 منٹ کی واک کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا رہ گیا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، بھائی کرتے تھے، اور بعد میں جو فیصلہ آیا اس میں لکھا گیا کہ ججز سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ یہ بھی ایک ایسا قانون کے اندر معاملہ ہے جس کی نظیر آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملے گی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نوازا گیا ہے، اور حکومت وقت نے جو کیوریٹیو ریونیو ریفرنس تھا اس کی ہدایت کر دی ہے کہ اسے واپس لے لیا جائے۔ ویورز، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ عمران خان کے خلاف جا رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دینا ہے، اور کیا عمران خان کی واپسی ہو سکے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس جواب پر جانے سے پہلے کل کے جلسے کے تناظر میں بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا جلسہ چھوٹا تھا اور مریم نواز کا جلسہ بہت بڑا تھا۔ اگر آپ غور کریں نا، وہاں پہ جو ویژولز آئے، ہر ٹیبل کے اوپر باکسز رکھے گئے، وہاں پر کھانا موجود تھا۔ میں نے متعدد دفعہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی، اور میں کل تلاش بھی کر رہا تھا کہ میں نے وہ سین کس فلم میں دیکھا۔ کتابوں میں تو ہم پڑھتے رہے کہ جب بادشاہ عوام کے سامنے آتا، جو انگلش جتنے بھی بادشاہ تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ یونان کے اندر بھی دیکھیں تو اگر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں نا، اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، تو یقیناً وہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، لیکن انہیں ایک لالچ ہوتی تھی کہ اگر ہم بادشاہ سے ملنے جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ روٹی ملے گی، اور اسی تناظر میں روٹی کو بنیاد بنا کر وہ بادشاہ سے ملنے جاتے، زور زور سے ہاتھ ہلاتے، اور دیکھنے والے کو لگتا کہ شاید عوام جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ تو یہی مناظر تھے جب مریم نواز صاحبہ مسز صفدر صاحبہ جو ہیں وہ قصور میں گئی، تو وہاں پر لوگوں کو لالچ یہ تھا کہ چلو روٹی ویسے تو نہیں مل رہی، ایسے ہی مل جائے گی، اور ہم اس جلسے میں جا کر اسے بڑا شامل ہو جائیں۔ تو اسے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے مریم نواز اور ان کے کیمپ کی طرف سے۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، تو بھائی پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ الیکشن کراؤ اس ملک کے اندر، نواز شریف کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب ہوگا کیا کہ نواز شریف کے معاملے پر اس کی اپیلز لگیں گی، اس کو فارغ کروا دیا جائے گا، نااہلی ختم ہو جائے گی، اور پھر ادھر سے زور لگایا جائے گا کہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کیا جا سکے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ عمران خان کو نااہل بھی کر دیں لیکن یہ پارٹی کھڑی رہے گی، یاد رکھیے گا، اور عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس امانت ہے۔ آپ ختم کریں، اور یہ بات متعدد دفعہ ہم کر بھی چکے، خان صاحب کی پارٹی جیتے گی، بڑی میجورٹی سے جیتے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جب پارٹی جیت جائے گی، پارلیمنٹ آپ کی ہوگی، قانون سازی کرے، عمران خان کو پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہی وہ خطرات ہیں جن کے اوپر ایک ایک کر کے رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کو حکومت میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس اس وقت واپس لیا جب انہوں نے حکومت کے لیے پہلی اپنی خدمت جو ہے وہ پیش کی، یعنی خدمات آپ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ اب ججز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، چاہے ہمیں جو ہے الٹا لٹکا دیا جائے، کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج بالکل ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے، وہ اس طرح ہو گئے کہ کون جج کس کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے، کس کے ذہن کی ترجمانی کرتا ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس کی نسل، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ نواز شریف نے قوم پر یہ احسان کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ یہ وہ جج نہیں ہے جس کے لیے اعتزاز احسن نے
कोशिश की, वकला ने तहरीकें चलाई कि असली मुनसिफ फिर आएंगे का नारा लगने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अंदर वकला की एक बड़ी तादाद तैयार हो चुकी है कि वो सड़कों पर आकर बाकायदा ये जंग लड़ेंगे। व्यूअर्स, आपको आखिर में ही बता दूं कि सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने के बिल तो आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे की आइन से मुतसादिम इख्तियारात में भी तरमीम हुई होनी चाहिए। और सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने ये एक अहम पेशरफ्त की है। और आपको बताएं कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 137(4) को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार देने के लिए अदालत में एक दरखास्त दायर कर दी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन एक्ट को एक खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा की गई है। और ये मुनीर अहमद की जानिब से दरखास्त दायर की गई है और जिसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। वकील ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी इदारा है जिसका काम मुल्क में आम इंतखाबात कराना है, हल्का बंदियाँ कराना है। दरखास्त में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस इदारे को बराह रास्त किसी को नाअहल करार देने का कानूनी इख्तियार है, क्योंकि कहा यह जा रहा था ना कि खान साहब पेश हों, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब भी, उनके खिलाफ भी तौहीन का एक केस जो है वो सुना, उसकी बाकायदा इनिशिएट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया। अब इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी सदार से नाअहल करना चाह रहा है और वकील की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 137(4) को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार दे और इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को पार्टी सदार से मुमकिना नाअहली से रोके। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये एक दरख्वास्त जो है वो एक आम शहरी की तरफ से आई, लेकिन इमरान खान क्या पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आप सदारत से हटा दें, आप नाअहल कर दें, यानी कोशिशें आप करके देख लें। लेकिन हम कल एक असेसमेंट कर रहे थे, जो हमारा एक हम ख्याल एक ग्रुप है दोस्तों का, सहाफ़ियों का, कि वो लोग जो 1 साल पहले जिनकी उम्र 17 साल थी या जिनकी उम्र 2 साल पहले 16 साल थी, आज 2023 में वो 18 साल के हो गए। आज उनका वोट भी है और वो सारे का सारा वोट जो है वो इमरान खान का है, क्योंकि यूथ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। वो किसी मरूसी किरदार और किसी जरदारी के फ्रैंकनस्टाइन के साथ नहीं खड़ी, जिसको जो असल में तो हसब नसब उसका जरदारी ख़ानदान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे भुट्टो ख़ानदान का जो है वो बेटा बनाकर पेश किया जा रहा है, भुट्टो ख़ानदान का सियासी किरदार बनाकर पेश किया जा रहा है। तो बिलावल इज़ अ फ्रैंकनस्टाइन। और इसका जवाब और इसका हिसाब ये जो 18 साल की जो लॉट है ना, वो ज़रूर इंतखाबात में देगी इन लोगों को और इन मरूसी किरदारों को। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।